नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशिस्त रहमतुल लिल आलमीन इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखी जा रही है, उन तमाम लोगों को मेरी इरफ़ा अंसारी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद अल्लाह ताला का पाकीज़ा कलाम है, उसकी आखिरी किताब है और ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उठाया है। यानी ये वो किताब है जो लफ्ज़ बा लफ्ज़ क़यामत तक मौजूद रहेगी अपनी असली हालत में। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। उनका तारुफ़ मैं करवाती चलूँ। सबसे पहले बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मज़हबी स्कॉलर मंज़रुल हक़ थानवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मंज़र साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करो। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, नात ख़्वां हैं, फ़रज़दक हैदर हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे हम बहुत ही खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे। सबसे पहले मंज़र साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूँगी। कुरान पाक जो है वो 23 साल के अरसे में वक्फ़े के साथ नाजिल हुआ। आखिर इसके पीछे हिकमत क्या थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपका और PTV का जो है वो बहुत इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। और जहाँ तक आपका सवाल है जी, कि कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में जो है वो नाज़िल हुआ है, असल में इसकी हिकमत ये है कि जैसे जैसे जो मामलात सामने आते रहे, उस हिसाब से अल्लाह ने जो है वो उन चीज़ों को कुरान करीम का हिस्सा बनाया है। मिसाल के तौर पर सूरत तलाक़ को अगर आप ले लें तो तलाक़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल लफ्ज़ तलाक़ था ही नहीं। तो ऐसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उनके लिए जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, तो जिब्रील अमीन जो है तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा कि ये अल्फाज आप वापस ले लीजिए, इसलिए कि अभी तो कानून ही नहीं है, तलाक लफ्ज़ ही नहीं है कि है क्या। तो उसी झेल में जो है फिर पूरी सूरत तलाक जो है नाजिल हुई है इस वाक़े के बाद। ठीक। तो जैसे जैसे वाक़यात जो है वो सामने आते रहे, उस तरीक़े से कुरान करीम जो है वो बक़िया नाजिल होता यानी चला कि गया। हम ये कह सकते हैं कि कुरान पाक जो है वो मुआशरे की रहनुमाई के लिए, इसी वजह से रहनुमाई के लिए वक्फ़े से नाजिल हुआ। इसलिए कि देखें ना कि ये तो एक मैनिफेस्टो है कुरान करीम इंसानियत का। जी, इसमें ज़ाब्ता अखलाक सारे वज़ा हैं, माशियात भी इसके अंदर आपको मिलेगी, आपको जो है इसके अंदर सब कुछ नज़र आएगा। ये और बात है कि हिदायत हम लेने वाले हों तो सब कुछ हमें नज़र आएगा। बेशक ऐसा ही है। और मंज़र साहब, जो पुरानी किताबें थीं वो भी ज़ाहिर नबियों के ऊपर नाजिल हुई, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर तब्दीलियाँ की गईं, कुछ ख़ुद से कर दी गईं। लेकिन जो कुरान पाक है उसका ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उठाया है और वो यकीनन ता क़यामत उसी हालत में मौजूद भी रहेगी। तो उसकी अहमियत और फ़जीलत बताइएगा। ये अच्छा सवाल है कि जितनी भी आसमानी कुतुब आई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनके जो बड़े थे उन्होंने उसको जो है ख़त्म कर दिया। तमाम किताबें अपनी असल हालत में नहीं हैं, लेकिन ये मौजज़ा है कुरान करीम का और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कुरान करीम असल हालत में जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा क़यामत तक जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ है। और दो चीज़ों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली है कि क़यामत तक कुरान करीम तब्दील नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि मुमकिन है कि इसका जवाब इससे जो है कोई रब्त न हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हरमैन की हुदूद में काफिर दाखिल नहीं होगा। जी, ये भी हम सुनते हैं। तो ये मतलब ये कि साइंसी दौर है, IT का दौर, अब तो AI आ गया। और मंज़र साहब, कुछ ऐसे वाक़यात भी तारीख़ में आते हैं जिसमें कोशिश की गई नाउज़ुबिल्लाह उसमें तब्दीली करने की, या जब कुरान करीम में जी तो वो कोई वाक़यात अगर आप हमारे साथ देखें, कुरान करीम में जिन लोगों ने भी जहाँ जहाँ भी तारीख़ में जो वाक़यात मिलते हैं जो तब्दील करने की कोशिश की है वो ख़ुद तब्दील हो गए। आज की दुनिया की मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसे समझना आसान हो जाएगा कि जैसे हमारे कुछ ममालिक हैं, चेचनिया, बोस्निया वगैरह, ये मुसलमान ममालिक जी ऐसा ही है। तो इनके दिमाग में जो है एक चीज़ ये आई शैतानी कि
اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کا عنوان نکال دیا جائے، اور چیزیں قرآن کریم سے نکال دی ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے دور حاضر میں۔ تو خیر وہ ان کی بھی آنکھوں پٹی پڑ گئی تھی، ان کے جو علماء تھے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز پہ عمل کیا، تو وہ دن اور آج کا دن ہے وہ جہاد میں مصروف ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی تبدیلی، کہ جنہوں نے کوشش کی اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا، اور رہتی دنیا تک یا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانہ اب تو ہو گیا اس واقعے کو بھی، بے شک آج تک وہ بیچارے جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اور منظر صاحب اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، چونکہ عربی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم اسے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آیا اس کا اتنا ہی ثواب ہے اگر ہم اس کو عربی میں پڑھیں؟ دیکھیے ثواب جو ہے وہ تو وہی ہے جو عربی میں ہے، لیکن یہ کہ بس چونکہ عربی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، سمجھنے کے لیے اگر کوئی اپنی مادری زبان میں قرآن کریم کو جو ہے سمجھنا چاہتا ہے تو ثواب تو ملے گا اتنا ہی ملے گا، کوئی اس میں جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ صرف ترجمے کو جو ہے وہ نہ رکھا جائے، جتنا قرآن کریم پڑھا جائے عربی میں اتنا جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اگر اسے وہ عربی سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ ہاں بالکل، بغیر یعنی یہ تو وہی بات آ گئی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں نا وہ ہیں۔ اب تو تھیراپی جو ہے وہ قرآن کریم سے ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ دور حاضر میں اگر آپ چلے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ہمارے ہاں، سورہ رحمان کے ذریعے اور مطلب سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک کہا جاتا ہے نا وہ غلط ہے تھاٹ، کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں، غذا روح کی جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ جو دل کی کیفیت ہماری بدلتی ہے وہ اور دل یہ کی تو اللہ کا غذا۔ کلام ہے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے اور آپ سے ڈسکشن موسیقی جو ہے دل کی غذا ہے۔ جی، آپ کر کے دیکھیے، 4 دن آپ قرآن کریم پڑھیے، بس صرف قرآن کریم، اور 5ویں دن آپ جو ہے موسیقی کی طرف چلے جائیے، تو 4 دن 5 دن کا جو وہ آپ کے اوپر اثر ہوا تھا نا وہ سب زائل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب روح کی غذا قرآن کریم ہے، اور دل کی غذا جو ہے وہ سبحان موسیقی اللہ۔ ہے۔ منظر صاحب اس طرف ہم آئیں گے۔ فرزدق، آپ چونکہ نعت خواں ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تو اگر 2 اشعار آپ سنا دیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، وہ تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیدار مصطفیٰ دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت کلام۔ منظر صاحب، ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، اور قرآن پاک میں مختلف چیزوں کے حقوق بتائے گئے، مختلف انسانوں کے، اگر والدین ہیں ان کے حقوق بتائے گئے، یتیموں کے حقوق بتائے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر ڈسکشن کرنا آج ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہمارے آج کے دور میں ہمارا سامنے والا کس حال میں ہمیں نہیں پتہ، تو قرآن پاک اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے؟ پڑوسیوں کے دیکھیں اتنے حقوق ہیں کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ تو بعد میں چلے جاتے ہیں پھر، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے دیکھنے والا جو ہے آپ کا پڑوسی ہی ہوگا، رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو پڑوسیوں کا جو ہے وہ حق اگر کوئی مارتا ہے یا حق تلفی کرتا ہے تو وہ بہرحال گناہ گار ہے، اور جس دور میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ
جو حق افراتفری تلفیاں کا ہو رہی ہیں وہ عالم ہے بالکل. اچھا میں ایک بات اس میں کہا کرتا ہوں کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا عمرہ یہ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سبھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک کام جس کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا جس کے بارے میں، وہ حقوق العباد ہیں. ایسا ہی ہے. حقوق اللہ کی طرف تو بڑا دھیان ہے. حقوق العباد ہمارے یہاں زیرو ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں. تو مطلب یہ کہ عجیب ہماری سوسائٹی ہے کہ ماشاءاللہ اسلام آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ، لیکن اسلام کے ماننے والے آپ کو شاید پڑوسیوں کے حوالے سے رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ ان کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ اتنی تعلیمات اور اتنے جو ہے حقوق ادا کیے تو صحابہ پریشان ہو گئے دو موقعوں پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کا حق رکھ دیا جائے. جی وہ ایک انصار اور مہاجرین کے درمیان اور ایک یہ حقوق آپ کے پڑوسی جو ہیں، جی تو ان کے حقوق اتنے ہیں کہ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئی ہیں اور برابر میں یہودی ہے آپ کا پڑوسی اور وہ بھوکا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. یعنی یہودی بتا رہا ہوں میں، مسلمان اور اس کی بات نہیں، وہ تو بہت بات کی بات ہے، یعنی انسانیت سب سے پہلے ہے. انسانیت سب سے پہلے تمام، یعنی آپ چلے جائیے معاملات میں تو انسانیت سب سے پہلے ہے، معاملات بعد میں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، حقوق العباد پہ اللہ بھی جو ہے وہ کہے گا جاؤ صاحب معاملہ سے جائے گا. اور منظر صاحب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا معاشرہ جو ہے اس میں ان کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے. اگر ہم حق مہر کی بات کریں یا کسی پراپرٹی میں ان کے حصے کی بات کریں، اس حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جو خواتین کے حقوق ہیں وراثت میں ہوں یا اور ہم ان کو دو الگ الگ کر لیتے ہیں. پہلے وراثت کی بات کر لیتے ہیں، جو پراپرٹی میں خواتین کو حصہ دیا جاتا ہے، اور لیکن اگر ہم عملی شکل میں دیکھیں تو ان کو اس سے دستبردار کر دیا جاتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دور تھا، ابھی بھی ہوگا، خیر اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب تو اویئرنیس بہت آ گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی عورتوں کو دستبردار کیا جا رہا ہے ان پر جو ہے پھر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے، کسی بھی شکل میں وہ ہو سکتا ہے. تو دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی پاک اور صاف رقوم ہیں. جی ایک تو ہدیہ ہے، ایک جو ہے وہ جو عورت کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے یعنی مہر، حق مہر، اور تیسرا وراثت ہے. تو یہ تین رقوم ایسی ہیں جو پاک اور صاف ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں، اور اس کو جتنا اللہ کے راستے میں یا اللہ اور رسول کے مطابق خرچ کریں گے اتنے فائدے زیادہ ہیں. اور اگر منظر صاحب حق مہر عورت کا اختیار ہے، لڑکی کا اختیار ہے، وہ جتنا مرضی لکھوائے، یا اس کے حوالے سے بھی قرآن پاک کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حق تو عورت کا ہی ہے، جی لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے اگر مہر کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے جتنا جلدی مرد حضرات سبکدوش ہو جائیں مہر سے تو الحمدللہ اس کے جو ہے انوار و برکات. اور یہ ضروری ہے کہ جب نکاح ہو جائے اسی وقت ادا کرنا ہے حق مہر؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر فوراً ادا کر دیں زیادہ، اس لیے کہ اس کی تلقین یہ کی گئی ہے کہ فوری نہیں. تو یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہوں تو وہ بھی ہے طریقہ، لیکن تو کوئی حد مقرر نہیں کی گئی حق مہر کے لیے؟ حق مہر کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. ٹھیک، بس یہ ضرور ہے نہیں ادا کرنے کا تو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم فریم نہیں ہے، وہ تو آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کی حد کوئی مقرر کی گئی ہے؟ اتنا ہونا چاہیے کہ جو سامنے جو شوہر ہے اس کی جو طبیعت ہے یا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق ہو. اور اگر ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر بچوں کے حقوق بھی آتے ہیں. اب بچوں میں اگر فرق کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں دیکھیں قرآن نے تو کہا ہے کہ اف لکما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور وہ چاہے آپ کے مزاج کے مطابق کام ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ انہیں اف نہ کہو. اس لیے کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں، جس قابل بھی ہیں، انہی کی وجہ سے ہیں. بے شک. اور ماں باپ کی حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے قانون سے ٹکرا رہے ہیں
کہ اگر آپ نے ماں باپ کو جو ہے وہ ناراض کیا تو باپ کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے. بچوں کے بھی جو ہیں وہ ہیں برابر، لیکن اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، صحیح، کہ کبھی ماں باپ کو آگے چڑھا دیا، جی ان کو ڈاؤن کر دیا بچوں کو، کبھی بچوں کو آگے بڑھا دیا اور ماں باپ کو اگنور کر دیا. تو ایک بیلنس اسلام کہتا ہے کہ رکھیں دونوں مساوی حقوق جسے کہتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہونی چاہیے، اور کسی کی حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں آپ جواب دیں. بالکل، آپ اللہ کے پاس جواب دیں، ہر کام میں آپ اللہ کو جواب دیں. جی بالکل ایسے منظر صاحب، یہاں پر یتیموں کی اگر ہم بات کریں تو یتیموں کا بھی آپ نے بہت خیال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے لیے بھی بہت سے ایسے قوانین اور حقوق بتائے جو کہ ضروری ہے آج کے معاشرے میں پتہ ہوں، تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالے گا. ان کو جو ہے ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے ایک یتیم بچہ آپ کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرے سرپرست نہیں ہے، میرے والدین نہیں ہیں. تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو ہے بڑا خیال رکھا اور کہا ہے کہ اگر نفس اور دل کو جو ہے کمزور کرنا ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس کو پاکیزہ کرنا ہے، تو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، ان کی کفالت کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرو. تو اس سے جو ہے وہ ایک دل میں اطمینان اور جسے کہنا چاہیے کہ اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. منظر صاحب، آج کے دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس مانگنے آتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ بھی چکے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ان کا پیشہ ہے اور آپ ان کو مت دیجیے. اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، جو سوال کرنے والا ہے نا اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے. وہ کون ہے کیا ہے، ہم ظاہری شکل دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں نا. اور میں کیا، یہ تو اسلام کا ہوا ہے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے آپ سے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے آپ کی طرف. اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، بعض دفعہ لے کر آزماتا ہے. تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے دھتکاریں. لیکن دینے کے حوالے سے اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں سے شروع کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حکم پہلے، جی رشتہ داروں کا حکم پہلے. جیسے زکوٰۃ کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان میں قرب و جوار میں دیکھو، اس کے بعد پھر باہر جا کے دیکھو. تو ہم نے یہ کیا کہ باہر جا کے دیکھتے ہیں اور خاندان میں جو ہے نہیں دیکھتے. حالانکہ بہت سے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے اور ہیں یقیناً کہ ڈیزرو کرتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ ان کو جو ہے وہ مالی طور پہ مستحکم کیا جائے. تو ان کا حق ہے جو ہم ان کی حق تلفی بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ باہر تو بہت زیادہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور لیکن رشتہ داروں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اگر فار ایگزامپل کوئی غریب رشتہ دار ان کے پاس ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، اور ان کے کون سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں تو یہی ہے کہ میں نے کہا نا کہ گھر والوں کی حق تلفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جواب دہ ہیں. اور اگر اس قسم کے جو ہے معاملات کوئی کرتا ہے اور ان کو بات چیت بھی بند کر دیتا ہے اور اگنور کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو بڑے اللہ اور رسول کا جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے. اور غربا اور مساکین کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے قریب کیا ہے، اپنے گلے لگایا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ نام لیوا ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کام ہمارے ویسے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ. تو اس میں ظاہر ہے کہ میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. تو ہم اللہ اور رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے ناظرین کہ آج کے اس معاشرے میں ہم اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، اور ناراضگی زیادہ لمبی مت کیجیے، کیونکہ اسلام بھی جو ہے وہ ناراضگی کو زیادہ پسند نہیں کرتا، خاص طور پہ وہ جو کہ آپ کے خونی رشتے ہیں. اگر ہو سکے تو آج ہی ان سے صلح بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں فرزدق کی جانب، جو کہ ناطقہ ہیں، خوبصورت انہوں نے کلام بھی پڑھا، اور یہیں سے ہم پروگرام کا جو ہے وہ اختتام بھی کریں گے. فرزدق، بسم اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ
تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، جو گزر جائیں گی رخ بدل کر، جو گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔